बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी जो वीडियो है ये कुर्बानी के हवाले से है। कुर्बानी के लिए किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है, चंद असूल कह लें या चंद चीज़ें कह लें, वो ऐसी हैं कि जिनका जानना कुर्बानी से पहले हर मुसलमान के लिए लाजमी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो कुर्बानी की अहमियत और कुर्बानी की फ़जीलत का जानना है। कुर्बानी की अहमियत और फ़जीलत अगर देखा जाए तो इस्लाम के अंदर जो है वो कुर्बानी मशरू भी है, मतलूब और महमूद भी है। इसकी वजह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो अमल है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वो अमल है जो उन्होंने अल्लाह ताला की ज़ात का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए अमल किया। उसी अमल की याद के अंदर मुसलमान जो है साहिब वुसअत, साहिब निसाब, जो निसाब का मालिक हो इन अयाम के अंदर, उस पर इस्लाम के अंदर जो है वो इन अयाम के अंदर कुर्बानी जो है वो मशरू की गई, लाजिम की गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की अहमियत के बारे में बहुत सारे इरशादात फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक इरशाद है इब्न माजाह और तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इसकी रावी हैं, वो फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईद वाले दिन, बड़ी ईद के दिन या 10 ज़िलहिज्जा के दिन जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक खून बहाने से ज़्यादा कोई अमल महबूब नहीं है। तो गोया कि बड़ी ईद के दिन, कुर्बानी वाले दिन अल्लाह के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा महबूब तरीन अमल है वो जानवरों की कुर्बानी करना है। वो अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर जानवरों का खून बहाना है, जानवरों की कुर्बानी करना है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जो है ये जानवर कुर्बानी के अपने बालों के साथ आएंगे, अपने सींगों के साथ आएंगे, अपने खुरों के साथ आएंगे। और फिर फरमाया कि जानवरों के जो खून है, इसका जो खून का एक कतरा है ये बंदे के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाता है। ज़मीन पे खतरा गिरने से पहले बंदा जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूलियत और कबूलियत जो है वो हासिल कर लेता है। एक और जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ताकत भी रखता हो और वुसअत भी रखता हो कुर्बानी के करने की, उसके बावजूद अगर वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ना आए। और फिर एक और हदीस है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब कुर्बानी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़ातिमा कुर्बानी करते वक्त जो है वो कुर्बानी के जानवर के करीब हाजिर रहा करो। कुर्बानी के जानवर के ऊपर, अपने जो कुर्बान का जानवर है कुर्बानी के लिए लाया उसके ऊपर मौजूद रहा करो। क्यों कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो कुर्बानी का जानवर है इसका जो खून का कतरा है वो ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उस इंसान की मग़फ़िरत कर देते हैं जिसने कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो अदा किया हो। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद हर साल कुर्बानी का अमल जो है ये अदा किया। कुर्बानी हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की। तो आजकल के जो चंद मुल्हिद किस्म के लोग हैं जो ये कहते हैं कि शायद जो है वो कुर्बानी का करना ये एक तो जानवरों के ऊपर जुल्म है और दूसरा ये है कि ये जो पैसे का ज़िया है कि 2-2, 3-3 लाख का जानवर लेके इसे ज़िबा किया जाए। तो याद रखना चाहिए अगर ये पैसे का ज़िया होता या वक़्त का ज़िया होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल कुर्बानी की। इसके अलावा सुनन इब्न माजा के अंदर या तिरमिज़ी के अंदर जो हदीस मौजूद है वो भी इस बात पर दलालत करती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक ताकीद फरमाई और सख्त बात फरमाई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास कुर्बानी की ताकत हो, वुसअत हो, फिर वो कुर्बानी ना करे तो वो हमारी ईदगाह में ईद की नमाज के लिए ना आए। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर साल जो लगातार कुर्बानी करने के अमल को देखा जाए तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि कुर्बानी मशरू है और हर मुसलमान साहिब इस्तिताअत पर जो निसाब का मालिक हो लाजिम है। इसलिए इन लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं करना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी जो है ये वक़्त का ज़िया भी है और पैसे का ज़िया भी है। पैसे का ज़िया किस वजह से है, वो ये कहते हैं कि इस पैसे के ज़रिए से किसी गरीब की मदद कर दी जाए। तो गरीब की मदद करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये कुर्बानी जैसी जो अजीम इबादत है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद के अंदर कह लें या यूँ समझ लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल अमल किया, यह आपकी सुन्नत भी है, आपका हुक्म भी है और इस्लाम का एक मशरू अमल भी है, अल्लाह ताला को मतलूब भी है। तो कुर्बानी जैसा अमल जो है इसे ज़रूर अदा करना चाहिए। इन लोगों की बातों के अंदर, मुल्हिद किस्म के लोगों की बातों के अंदर आके कुर्बानी जैसी इबादत से महरूम नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो पॉइंट है या दूसरा जो असूल है, दूसरी चीज़ जिसे कह लें, वो ये जानना ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए कि कुर्बानी किस बंदे पे जो है वो लाजिम होती है या वाजिब होती है। मुसलमान बंदा हो, आज़ाद हो, वो मुकीम हो, मुसाफिर पे कुर्बानी जो है वो लाजिम नहीं होती। तो मुसलमान हो, आज़ाद हो, मुकीम हो और चौथा जो है वो ये कि बंदा जो है वो निसाब का मालिक भी हो, वो साहिब निसाब भी हो। अब निसाब के अंदर वही है कि बंदा सोना, चांदी, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद जो सामान है ये उसके पास जो है वो मौजूद हो, साहिब निसाब हो। ये 4 चीज़ें जो हैं ये कुर्बानी को लाजिम करने वाली हैं। कुर्बानी के किन जानवरों की कुर्बानी की जाती है या किन जानवरों की कुर्बानी करना जो है वो जायज़ है। तो सबसे पहले बकरी है, इसके अंदर बकरा, भेड़, दुम्बा वगैरह ये सब शामिल हैं। दूसरे नंबर पे गाय वगैरह है, इसके अंदर वो भैंस और कट्टा वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। और तीसरे नंबर पे ऊँट है, ऊँट जो है इसकी कुर्बानी, ये चंद जानवर हैं कि जिनकी कुर्बानी जो है वो की जाती है।
اب جانوروں کی عمروں کے بارے میں سمجھ لیا جائے کہ جو جانور ہیں ان کی کتنی عمریں ہونی چاہیے. یہ جو بکری ہے یا بکرا ہے اس کی عمر کے حوالے سے فقہا نے لکھا ہے کہ 1 سال کا جو ہے وہ ان کی عمر لازمی ہونی چاہیے. 1 سال ان کی عمر، بکری ہو یا بکرا ہو ان کی عمر 1 سال ہو. دوسرے نمبر پہ بیڑ یا دمبا ہے. بیڑ یا دمبا ان کے بارے میں فقہا نے شرعاً یا کہہ لیں یہ گنجائش رکھی ہے کہ ان کی عمر 6 ماہ سے کم نہ ہو. 6 ماہ ہو یا اس سے زائد ہو، 7 مہینے کا ہو، 8 مہینے کا ہو، 9 کا ہو، فرض 6 سے اوپر ہو، سال سے نیچے ہو، مگر اس کی صحت اتنی زیادہ ہو یا اس قدر صحت کے حوالے سے وہ دکھتا ہو کہ وہ دکھنے کے اندر 1 سال کا لگتا ہو، 1 سال سے کم مگر دیکھنے میں وہ 1 سال کا لگتا ہو، اتنا صحت مند ہو، تو اس کی قربانی کی فقہا نے اجازت دی ہے. شرعی طور پہ یہ جائز ہے ان کی قربانی کرنا. اب باقی گائیں، بھینس اور کٹا وغیرہ ہے ان کی عمریں جو ہیں وہ 2 سال جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں. اونٹ کے بارے میں یہ اونٹ اس کے اندر مذکر بھی شامل ہے، مؤنث بھی شامل ہے. بکرا، بکری، گائیں، بھینس یہ مذکر مؤنث یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. اب اونٹ کے بارے کے اندر بھی یہی ہے کہ اونٹ جو ہے اس کی عمر 5 سال رکھی گئی ہے. اونٹ ہو اونٹنی ہو اس کی عمر 5 سال ہے. اور ایک چیز اور سمجھنے والی ہے کہ یہ قربانی کا جو نصاب ہے یہ اس طرح نہیں کہ جس طرح زکوٰۃ کا جو نصاب ہوتا ہے کہ سال گزرنا ضروری ہے. یہ قربانی کے ایام یا قربانی کا وجوب جو ہے یا صدقۃ الفطر جو ہے اس کا جو وجوب یا لازم ہونا اس کا جو ہے وہ اسی ایام کے اندر ہے. اگر قربانی کے ایام کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب ہو جائے، اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، اس کے پاس اتنا جو ہے وہ مال آ جائے تو اس پہ قربانی لازم ہو جائے گی. سال گزرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے. قربانی کے ایام کے اندر پہلے دن آ جائے، دوسرے دن آ جائے یا تیسرے دن آ جائے، قربانی کے ایام کے اختتام سے پہلے اگر قربانی کے اختتام کے بعد جو ہے وہ کسی کے پاس مال آ جائے یا قربانی کے دنوں سے پہلے کسی کے پاس مال آیا مگر قربانی کے دنوں کے اندر وہ ہے وہ صاحب نصاب نہ رہا یا صاحب نصاب جو ہے وہ نہ رہا تو پھر جو ہے اس پہ قربانی لازم نہیں ہوگی. اور چوتھی چیز قربانی کے حوالے سے جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ کتنے شرکاء جو ہیں وہ قربانی کے اندر شریک ہو سکتے ہیں. بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا ان کے اندر 1 آدمی کی ہی شرکت ہو سکتی ہے. بھینس، کٹا، گائیں اور اونٹ ان کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. یہ اعلان سنن کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بکرا بکری کے حوالے سے فرمایا کہ اس کے اندر 1 ہی آدمی شریک ہو سکتا ہے. اور صحیح مسلم کے اندر حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ تم اونٹ کے اندر جو ہے وہ اونٹ اور گائے کے اندر جو ہے وہ 7 آدمی شریک ہو جاؤ. تو بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ اس کے اندر 1 بندہ شریک ہو سکتا ہے اور گائیں، اونٹ اور بھینس، کٹا وغیرہ ان کے اندر جو ہے وہ 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. 7 آدمی اپنے حصے جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں. اور قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ نیت کا درست ہونا انتہائی لازمی ہے. قربانی مشروع ہوئی ہے فقط اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو راضی کرنے کے لیے. اگر کوئی آدمی قربانی اس نیت سے کرتا ہے کہ وہ گوشت حاصل کرے گا تو اس کی نیت درست نہیں ہے. اگر جو ہے وہ اس نے حصے ڈالے ہوں ایک ایسے جانور کے اندر جس کے اندر 7 آدمی شریک ہیں تو ایک کی نیت خراب ہونے کی وجہ سے باقیوں کی قربانی جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی. 5ویں چیز اور 5واں اصول وہ جانور کہ جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. پہلے یہ چیز سمجھ لیں ہر وہ چیز جو جانور کے اندر عیب شمار کی جاتی ہو ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے. پہلی چیز ایسا مجنون جانور جو اپنے جنون کی وجہ سے اپنے پاگل پن کی وجہ سے جو ہے وہ چارہ کھانے پر بھی قادر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ خارش والا جانور ہے کہ یہ اپنی خارش کی وجہ سے یا اس بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور اور لاغر ہو گیا ہو کہ وہ اپنی اس کمزوری کی وجہ سے یا اس بیماری خارش پن کی وجہ سے جو ہے وہ چارہ کھانا چھوڑ دے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ اندھا جانور ہے. ایسا جانور کہ جس کی بینائی نہ ہو، اس کی آنکھیں جو ہے وہ پھوٹ گئی ہوں تو ایسے جانور کے اندر یہ چیز بھی عیب شمار کی جاتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ لاغر اور کمزور ہونا ہے. ایسا جانور کہ جو اتنا کمزور ہو کہ وہ اپنی قربان گاہ تک کہ جہاں پہ اسے قربان کرنا ہے وہاں پہ چل کے خود نہ جا سکے تو ایسے جانور جو ہیں ان کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. لنگڑا جانور ہے کہ وہ چلے تو اس کا پاؤں جو ہے جو ٹوٹا ہے وہ زمین کے اوپر رگڑ کے چلے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور پھر ایسا جانور کہ جس کی 1/3 سے زائد جو ہے وہ کان، دم اور چٹی وغیرہ کٹی ہوئی ہو 1/3 سے زیادہ تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جو ہے کوئی بھی جائز نہیں ہے. اور پھر ایسا جانور کہ جو پیدائشی طور پہ جس کے کان موجود نہیں ہے، پیدائشی طور پہ وہ کانوں کے بغیر ہیں، کٹے ہوئے کان ہیں تو ایسے جانور کی جو قربانی کرنا وہ بھی ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. ایسا جانور کی جس کا سینگ ٹوٹے اور اس کے سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا اثر جو ہے اس کے دماغ تک چلا جائے، اتنا اثر ہو سینگ ٹوٹنے کا کہ وہ اثر جو ہے وہ دماغ تک پہنچ جائے اور جانور جو ہے وہ کمزور ہو، اس کا اثر جو ہے وہ جانور کے اوپر محسوس ہو تو یہ چیز بھی جانور کے اندر عیب شمار کی جاتی ہے. اس وجہ سے ایسے جانور کی قربانی کرنا یہ بھی ناجائز ہے.
اور ایک چیز اور ہے، ایسا جانور کہ جس کے تھنوں کا جو سرا ہے وہ کٹا ہوا ہو، جس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ دودھ نہ دے سکتا ہو، تو ایسا جانور کی اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر ایسا جانور کہ جس کے تھن جو ہے وہ خشک ہو گئے ہیں، گائے جو ہے یا بھینس وغیرہ، اس کے اندر جو ہے وہ 2 تھنوں کا خشک ہونا یہ عیب شمار کیا جاتا ہے، اور بکری کے اندر 1 تھن کا خشک ہو جانا یہ عیب شمار کیا جاتا ہے۔ تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا بھی ناجائز ہے۔ تھن کا خشک ہو جانا، جو جانور ہیں ان کے تھنوں کا خشک ہو جانا یہ بھی عیب شمار کیا جاتا ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، ایسے جانور کی قربانی یہ بھی ناجائز ہے۔ اور پھر آخر میں یہ سمجھ لیں کہ ایسا جانور جو خسی ہو، جسے خود خسی کروایا گیا ہو یا پہلے سے ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خود بھی ایسے جانور کی قربانی کو کیا ہے۔ اور ایک اور جانور ہے جسے خنسا کہتے ہیں، ایسا جانور کہ جس کے نر اور مادہ ہونے کے اندر شک ہو، جسے خنسا کہا جاتا ہے، تو یہ بھی عام طور پہ جانوروں کے اندر جو ہے یہ چیز عیب شمار کی جاتی ہے، تو ایسے جانوروں کی قربانی کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ ایسے جانوروں کی یہ جو سارے جانور میں نے گنوائے، یا یوں آسان لفظوں کے اندر سمجھ لیں، ہر وہ چیز جو جانور کے اندر عیب شمار کی جاتی ہو ان جانوروں کی قربانی کرنا ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ گوشت کے 3 حصے کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ پہلا حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، تیسرا ہے وہ غرباء، فقراء اور مساکین کے لیے۔ اب اگر کوئی بندہ اپنے لیے سارے کا سارا گوشت رکھ لے، سارے کا سارا گوشت جو ہے وہ گھر کے اندر رکھ لے، تقسیم نہ کرے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ یہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے کہ وہ تقسیم ہی کرے، انسان خود بھی جو ہے وہ گوشت سارے کا سارا رکھ سکتا ہے، یہ جائز عمل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور کے اندر 7 شرکا جو ہیں وہ شریک ہیں، 6 ہیں، اب جب گوشت تقسیم کیا جائے گا تو یہ اصولت سمجھ لیں یا لازمن کہہ لیں، یہ تول کے تقسیم کیا جائے گا، یہ تول کے ہر ایک کو اس کے حصے کے بقدر جو ہے اس کا حصہ دیا جائے گا۔ اب جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے، قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کا اپنے استعمال کے اندر لانا یہ جائز ہے۔ اس کا مسالہ بنا کے اپنے استعمال کے اندر لے لیں، یا انسان اس کے جوتے بنا کے اپنے استعمال کے اندر لے لیں، یہ دونوں چیزیں کسی بھی طریقے سے اسے خود استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ ہاں، اپنے کسی رشتہ دار کو ہدیے کے طور پہ دے دیں، یہ چیز بھی جائز ہے، لیکن اس کا بیچنا یا کسائی کو اجرت پہ دینا یہ دونوں چیزیں ناجائز ہیں۔ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، اور صدقے کی جو بہترین جگہ ہے وہ یہ مدارس ہیں، مدارس کے اندر قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اسے دینا چاہیے۔ ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے دین کے اشاعت کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈالنے کا جو انسان کو اجر و ثواب ہے وہ مل جاتا ہے۔ یہ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اسے یہ اسکولوں وغیرہ کے اندر دینا، یا اسے کسی ہسپتالوں کی تعمیر کے اندر دینا، یا مسجد کی تعمیر کے اندر اسے دینا، یا اس کے پیسے جو ہے وہ کسی مؤذن امام وغیرہ کی تنخواہ کے اندر دینا، یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں یہ ناجائز ہیں۔ قربانی کے جانور کی جو کھال ہے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے، اور صدقہ مسجد وغیرہ کو نہیں لگتا۔ قربانی کا جو جانور ہے اسے ذبح کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اسے قبلہ رخ کر کے، کعبہ کی طرف اس کا منہ کر کے اسے لٹایا جائے، اور پھر جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے قربانی کے جانور کا، اس کا جو چہرہ قبلے کی طرف رکھا جائے، اور تیز دار جو چھری ہے ایسا آلہ کہ جو تیز ہو اس کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، اور ذبح کرتے وقت حلق اور جو ذبح ہے اس کے درمیان سے اسے ذبح کیا جائے، اور 4 رگوں کو کاٹا جائے۔ یہ خوراک کی نالی ہے، یا اس کے علاوہ سانس کی نالی ہے، اور جو 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں، ان 4 رگوں کا کاٹنا انتہائی ضروری ہے۔ اور باقی جو چیزیں ہیں یہ حرام مغز تک چھری چلا دینا یا گردن کو مکمل طور پہ کاٹ دینا یہ جانور کو حرام کر دیتا ہے۔ ساری گردن کاٹنے کی وجہ سے جو جانور ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کو ذبح کیا، 2 مینڈے ذبح کیے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چھری چلائی تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، ان پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور ان کے پہلو پر اپنا قدم مبارک رکھا۔ جانور کو جب گرایا جائے یا لٹایا جائے قبلہ رخ کر تو وہاں پہ وہی دعا پڑھ لی جائے جو نماز کی نیت بھی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس دعا کا پڑھنا یہ سنت ہے۔ جب جانور کو ذبح کرنے لگیں اور جانور پہ چھری چلانے لگیں تو چھری چلانے سے پہلے اللہم منک لک، پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور کو ذبح کیا جائے، چھری چلائی جائے۔ جب جانور کو قربان کر لیا جائے، چھری چلا لی جائے، اسے ذبح کر لیا جائے تو پھر یہ دعا کا پڑھنا سنت ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔